सलामती है और खुश आमदेद इरफान रमज़ान में अलिफ लाम मीम का वक्त हुआ जाता है और मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ तमाम मेहमान हजरात को जिससे कबल भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रहे हैं और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप तमाम हजरात की मौजूदगी में मुझे बड़ा हौसला मिलता है और जब ये सुनाई देता है कि एक इल्मी ट्रांसमिशन चल रही है जिसमें मज़हब की बात हो रही है, रूहानियत की बात हो रही है, इरफान की बात हो रही है, तो दिल को तसल्ली मिलती है कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो रोज़े में बाइस सआदत और सवाब बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज एक नेकी जो स्पॉन्सर्ड है, जिसमें ताउन हासिल है सर्फ एक्सेल का। मुलाहिज़ा फरमाइएगा आज की एक नेकी। आज की नेकी बहुत ख़ास है और आज के माहौल में तो इंतहाई अशद ज़रूरत है इस नेकी की। आप कीजिए ये नेकी, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये दरख्त लगाने से जुड़ी हुई है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के पास गए इसके खजूर के बाग में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरख्त खजूर के किसी मुसलमान ने लगाए हैं या काफिर ने? उसने कहा मुसलमान ने लगाए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान दरख्त लगाए या खेती करे या फिर इससे कोई आदमी या चौपाया खाए तो उसको सदके का सवाब मिलेगा। यानी अगर वो खुराक और ग़िज़ा बन रही है किसी चलते फिरते की या इंसान की या किसी हैवान की, तो वो बाइस सदका है। और मैं इससे आगे जाके अपने छोटे से नाकिस मुताल्ले के सब आपको बता रहा हूँ कि वो बाइस सवाब जारिया है, उसका साया भी, उसका समर भी, और फिर यहाँ तक कि उसकी लकड़ी भी। यहाँ तक भी हमने सुना कि वो जो आखिरी वक्त हो और क़यामत के आसार नुमाया हो, तो वो जो आखिरी खजूर की गुठली मिले उसको भी इस नीयत के साथ ज़मीं बोझ कर देना चाहिए कि इससे दरख्त लग जाएगा। क्या खूबसूरत पैगाम हमको दे रही हैं ये अहादीस। आज के ज़माने में जब ग्रीनरी की बात हो रही है, जब सब्ज़ा की बात हो रही है, जब माहौल को खुशगवार और बाइस सुकूनत बनाने की बात हो रही है, तो सबसे बेहतरीन नेकी यही है। मैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। अब मामलात को आगे बढ़ाते हैं। शहरी हुकूक की हमने बात कर ली, शहरी जिम्मेदारियों की हमने बात कर ली। आज का प्रोग्राम इस्लामी निज़ाम हुकूमत, सियासत और नफाज शरीयत के ऊपर मबनी है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने की तवक्को मैं रखता हूँ। आज ख़ास तौर से सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इस्लामी निज़ाम हुकूमत ये दरअसल है किस शय पे मबनी? इसका इंतखाब कैसे होगा? हाकिम मुअय्यन कैसे होगा? एक बड़ी तादाद का ये कहना है कि इस्लाम का सियासत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मज़हब को दूर होना चाहिए, सियासत को दूर होना चाहिए। आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम उन्वान का आज इंतखाब किया गया है और ख़ास तौर पर असर हाज़िर में जब नेशन स्टेट्स के तनाज़ुर में दुनिया की तमाम तर हुकूमतों को देखा जा रहा हो, ऐसे मौजू पर बात करना मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब पर लाज़िम है जी। आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 2A को जब आप उठाकर देखते हैं तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का रियासती मज़हब इस्लाम है। और हमारे यहाँ प्रीएम्बल में भी यही लिखा हुआ है कि सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। सिर्फ पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, इस पूरी कायनात का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम का इक़्तिदार आला सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कुल कायनात मा सिवल्लाह जो कुछ है वो तमाम का तमाम मखलूक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस्लामी निज़ाम सियासत या इस्लामी रियासत में जो बुनियादी चंद चीज़ें हैं, मैं यहाँ इब्तिदा में उनका ज़िक्र किए देता हूँ। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि इक़्तिदार आला, सोवरेनिटी अल्लाह तबारक व तआला के पास है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का ही है। तो बुनियादी एक बात ये समझ लीजिए कि बहैसियत एक मुसलमान हम दुनिया को आखिरत के तनाजुर में देखते हैं। हम खालिसतन एक मटेरियलिस्टिक व्यू के साथ दुनिया को नहीं देखते। हमारी हैसियत क्या है? हम अब्दुल्ला भी हैं और खलीफतुल्लाह भी हैं। यानी इन रिलेशनशिप विद यूनिवर्स जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम खलीफतुल्लाह हैं, और जब हम अपने आप को अल्लाह ताला और अपने माबूद के ताल्लुक़ में देखते हैं तो हम अब्दुल्ला हैं। लिहाजा इस्लामी रियासत में मुसलमान कैसे हुकूमत करते हैं, बिल इख्तिसार यूँ समझ लीजिए
کہ ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات قیامت تک کے آنے والے تمام تر انسانوں کے لیے قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ فاحکم بین الناس بالحق، اب آپ نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. ولا تتبع الہوا، اور نفسانی خواہشات کے مطابق قانون سازی نہیں کرنی، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اگر تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ نفسانی خواہشات کی پیروی تمہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹکا دینے والی ہوگی. تو نمبر 1 ہمیں زمین پر ایز اے وائسیجرنٹ ٹو آلمائٹی گاڈ حکومت کرنی ہے. نمبر 2 ایز اے سکسیسر ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر اپنی خدمات سر انجام دینی ہے. اینڈ نمبر 3 وی ہیو ٹو ورک ایز اے ریپریزنٹیٹیو ٹو دا پیپل آف پاکستان، ہمیں پاکستان کے لوگوں کی یا اسلامی ریاست کے لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینی ہے. تو حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، خیر و شر کا تعین وحی کی بنیاد پر ہوگا، اور جو اقتدار اعلیٰ میں سب سے اعلیٰ ترین نمائندگی ہے وہ رسالت کے منصب کے ساتھ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. واضح ہو گیا. علامہ رضا داؤدانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بات تو واضح ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، اور یہ بات مینشن ہو گئی ہے. کیا اسٹیٹ سیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا فرقہ جسے ہم کہیں کہ یہ اسٹیٹ کا فرقہ ہے؟ اور کیا اسٹیٹ کے ریلیجن ہونے سے، یعنی اسٹیٹ ریلیجن بیان ہونے سے، واضح ہونے سے ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا جو اس ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے، مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں؟ وہ کہیں گے جی اسٹیٹ تو باعث ہو گئی، ایک پارٹ کا کردار ادا کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بنیادی طور پر آئین جب طے ہوتا ہے نا، اس وقت ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جی، یعنی جس طریقے سے پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کے اندر ایک اسٹیٹ ریلیجن ہے. بہت سے ایسے کانسٹیٹیوشنز آپ کو مل جائیں گے جو اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ تو ہر ملک کا اور ہر سسٹم کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ وہ کتنا اس کو قبول کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے واقعیت اور ایک حقیقت، اور ایک ہوتی ہے اس کی ایکسیپٹنس، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ ایک ہے اس کی مشروعیت اور ایک ہے اس کی مقبولیت. اور مقبولیت کے حوالے سے پھر لوگوں کی آمادگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ریلیونٹ ہوتی ہے. جیسے کہ بہرحال انسان کو ایک محدود صحیح مگر اختیار تو دیا گیا ہے نا، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ انکار کرے. اور اسی طریقے سے اس آیت کو بھی لے آئیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ بھئی رشد اور غی یہ تو واضح ہو گیا، اب انسان کے اوپر ہم جبر نہیں کریں گے. تو جب جبر نہیں کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر اگر ایک نظام کو آپ کو ان پلیس کرنا ہے یا انفورس کرنا ہے تو پھر لوگوں کا آن بورڈ آنا ضروری ہوگا. آپ اس کو اسی طریقے سے دیکھیے کہ خود حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے مرحلے میں دعوت دے رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ظاہر ہے کہ سب کے سب قبول تو نہیں کر رہے تھے. جنہوں نے قبول کیا ان کا کیا کہنا، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کے خلاف کیا کیا گیا؟ کنونس ہی کیا جا رہا تھا نا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ پالیسی ہے کہ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، جدال احسن کے ذریعے سے ان سے گفتگو کی جائے گی، انگیج کیا جائے گا، ڈائلاگ کیا جائے گا، نیگوشیٹ کیا جائے گا. اب اس کے بعد جتنے قبول کرتے جائیں گے اس کے اعتبار سے جماعت جو ہے مستحکم ہوتی چلی جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریاست کا جو کانسیپٹ آیا وہ ہجرت کے بعد آیا. یعنی وہ احباب کہ جو مدینہ منورہ سے آئے تھے اور انہوں نے پیغام کی جو بنیادیں تھیں ان کو سمجھا، پھر گئے، پھر آئے، اور اس طریقے سے ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر ایک ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو حق تو پہلے بھی حضور کا ہی تھا، حق تو پہلے بھی پروردگار عالم ہی کا تھا، پروردگار عالم کے بہاف پر حضور ہی کا تھا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 13 برس حکومت اس طریقے سے قائم نہیں ہو پائی. تو ظاہر ہے اس کے کچھ پری ریکویزٹ ہوتے ہیں، اس کے کچھ لوازم ہوتے ہیں کہ جب پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ شکل بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہم ایک ترتیب دیکھتے ہیں. مثلا اگر موٹی موٹی باتیں کریں کہ خدا فرماتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری ہے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا. یہ ایک مرحلہ ہے. پیغام کو جب پہنچایا جائے گا یتلو علیہم آیاتہ ہی، اسی کا ایک دوسرا انداز ہے کہ آیتوں کی تلاوت کر دی، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کر دیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ جماعت بڑی ہوتی جائے گی. اور اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ملے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا.
تو وہی والی بات، دل میں احساس کرنا، زبان سے بولنا اور ہاتھ سے روکنا، اس کا اعلیٰ ترین معیار یہی ہے کہ جب اتنے افراد اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ نہیں ہمیں یہی نظام چاہیے، تو پھر مدینہ منورہ کے اندر جو ریاست قائم ہوئی ہے اس کی بنیاد پڑ جائے گی اور وہ چیز ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ ہجرت حبشہ کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہاں پر جب مسلمان گئے ہیں تو جانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو نجاشی ہے اس کی حکومت کو چیلنج کر کے اس کو اوور تھرو کر دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں پر رہیں، انہوں نے کو ایگزسٹ کرنے کی بات کی ہے۔ ایون اگر دربار میں بلایا گیا ہے تو انہوں نے وہاں پر انگیج کیا، ڈائلاگ کیا ہے، بات کی ہے۔ جب ان کے خلاف کیس رکھا گیا ہے تو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ عیسائیت کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، وہاں پر سورہ مریم کی آیتیں پیش کی ہے جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ایک مناسب موقع کا انتظار ہوتا ہے۔ پاکستان بھی پہلے دن تو نہیں بن گیا، 1947 میں جب بنا ہے تو جس بنیاد پر بنا تھا تو ایک پیچھے پوری موومنٹ ہے، اس کے بعد جب بن گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے فریم کر دیا گیا کہ جس طریقے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے متوجہ کیا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا، واضح ہو گیا۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کی طرف آتا ہوں۔ حضور راحت قلب و جاں کے وصال کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو ترتیب بنی وہ یہ تھی کہ پہلی خلافت کا انتخاب ہوا جمہوری رائے سے، جس میں خواص شامل تھے، اور اس کے بعد جب دوسری خلافت کی بات آئی تو اس حوالے سے نامزدگی ہوئی، یعنی کسی کو نامنیٹ کیا گیا، اور ایسے ہی معاملہ آیا تیسری خلافت تک، جس میں پھر سے ایک شورا کا انتخاب کیا گیا، یعنی چند لوگ بیٹھے، اور اس کے بعد چوتھی خلافت کا معاملہ آیا جس میں ایک جمہوری انتخاب تھا لوگوں کا۔ یہ مختلف اسٹیجز سمجھنے سے قاصر ہوں میں کہ اسلام میں نظام حکومت کے انتخاب کے لیے بیسٹ سچویشن اور آئیڈیل فریم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے موضوع پر آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے آپ کا 1 منٹ لوں گا۔ جی۔ آج علماء کرام کا ایک اجلاس تھا NCOC کے ساتھ، جی، اور ہمارے ملک میں جو کووڈ بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری اطلاع دی گئی۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے پورے ملک کے لیے۔ تو میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب کی یہ مذہبی فریضہ بھی ہے اور ملی فریضہ بھی ہے کہ ہم جو SOPs ہیں اس پر عمل کریں۔ صحیح۔ ہماری قوم، ہمارے لوگ جو ماسک نہیں لگا رہے ہیں، اس کی کتنی بڑی قیمت ادا پڑ سکتی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ ہمارے اس وقت جو آکسیجن ہے وہ 80% یوز ہو رہی ہے، صرف 20% رہ گئی ہے۔ لوگ 1000 روزانہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال رہے گی، اور یہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے اپنے سننے والے سب ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو ہم یہ 15-20 دن ضرور اپنے ماسک کے استعمال کو لازم پکڑ لیں تاکہ جو یہ ایک چین بن رہی ہے اس کو ہم بریک کر سکیں، وہ ختم ہو سکے۔ یہ تو میں بہت اچھی بات، بہت خاص۔ اب میں آپ کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ بہت ہی عمدہ موضوع آپ نے اختیار کیا ہے، اسی بات میں جو تسلسل سے چلی آ رہی ہے، آپ کا یہ سوال بھی ہے۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شریعت میں، دین اسلام میں ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا گیا ہے، اور اس پورے طریقے میں سیاست بھی لازم ہے اور نظام حکومت بھی ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی چل ہی نہیں سکتی۔ اب جب نظام ریاست اس میں موجود ہے تو اس میں ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے امیر کو قائم کیسے کریں گے۔ جب ہم بنیادی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہ بنیادی فریضہ ہے مسلمانوں کے ذمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رائے سے اپنے امیر کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہے بنیادی تصور دین اسلام کا کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ مسلمانوں کی بنیادی رائے سے متعین ہوگا۔ اب اس رائے کا طریقہ کار جو بیعت میں رکھا گیا اور جو ہمیں مختلف ادوار میں نظر آیا وہ یہ تھی کہ بیعت کے اندر بھی مسلمانوں کا اپنی تعلیم ایسے دی گئی تھی کہ وہ بیعت کے لیے اپنے جو یہاں اہل شورا ہوتے تھے، جو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو اپنی ایک رائے رکھتے تھے، لوگ ان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور ان کی رائے کے ساتھ اپنی رائے ملا کر کے امیر کو قائم کر دیا کرتے تھے۔ اب جو یہ صورتحال مختلف ہوئی جو کہ آپ کا سوال ہے، وہ اسی لیے کہ ایک تنوع اس کے اندر ہے۔ اب یہ آخر میں نسب جو ہونا ہے وہ لوگوں کی رائے اور بیعت سے ہونا ہے۔ اب اس بعض اوقات یہ محسوس کیا گیا کہ اس رائے کے قائم کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کر دی جائے، کسی کو نامزد کر دیا جائے۔ لوگوں کو پھر بھی حق تھا، اگر چاہتے تو وہ اسے معزول کر دیں، نہ اس کو متعین کریں، لیکن ان کی نامزدگی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، ایک مشورہ مل جائے، اور شورا بھی اسی لیے تھی کہ ایک لوگوں کو رائے مل جائے۔ تو اصل چیز جو اس معاملے میں امارت قائم کرنے کے اندر جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے دین اسلام میں، وہ
رائے ہے، بیعت ہے جس پر مسلمانوں کا ایک اجتماع قائم ہو جائے کہ یہ ہمارا امیر ہونا چاہیے، وہی امیر بننے کے لائق ہے اور فائق ہے۔ یعنی مکمل طور سے اس میں اتفاق رائے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جمہوری حسن کو پسند کیا گیا، جس میں لوگوں کی اتفاق رائے شامل ہو، لوگوں کا انتخاب شامل ہو۔ میں ایک وقفے کی طرف جی پورے احترام کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ دوسری رائے جو ہے اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے جی اور اس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس پہ آپ اختلاف کی بات کریں، میں امامت کا تصور ہے، یہاں خلافت اور امامت کسی اور طرف چلی جائے گی بحث، مناسب نہیں رہے گا، وہ ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل، یہ ایک دلچسپی ہے، مجھے ذرا بیان کر کے واضح کچھ مختصر سے وقفے 1-2 منٹ میں اگر ہو سکے یہ اپنا موقف بیان بھی کر دیں۔ امامت کا تصور کیا خلافت راشدہ کے جمہوری انتخاب سے ہٹ کر ہے؟ اس کے حوالے سے خود جمہوری تقاضے اور وہ تمام تر چیزیں، ان کے اوپر بھی سوالات تو ہیں نا اپنی جگہ پر، اور یہ بحثیں کوئی آج کی نہیں ہیں، کتابوں کے اندر موجود چلی آ رہی ہیں، اور وہ جو اختلاف ہے اس کو بھی حوصلے اور تحمل کے ساتھ علماء نے سنا بھی ہے، لکھا بھی ہے، جانا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے، بعد میں اس کو قبول بھی کیا ہے۔ تو بہرحال 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک نص بھی ایک اوپینین کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے نص ارشاد فرمائی اور اپنے طور پر متعین فرمایا کہ میرے بعد میرا نائب کون ہوگا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو ظاہر کسی اور طرف بات چلی جائے گی، آپ کا موضوع ہی کچھ اور ہے۔ تو آج کے زمانے کے اندر جو چیز ہے اس کے اعتبار سے گفتگو کا رخ کسی اور طرف ہونا چاہیے، اور میں بھی اسی کو پسند کروں۔ نہیں، بہت دلچسپ ہے میرے لیے، ایک ذوق والی بات ہے کہ جب رسول خدا نے ایک نص طے کر دیا کہ میرے بعد یا اس کے بعد تسلسل میں امیر کون ہوگا، اب اسی زاویے میں دیکھوں تو آج کے دور میں اس نص تک کیسے پہنچیں گے؟ کیا اسی نائب کی طرف جانا پڑے گا؟ نظر تو نہیں آتے۔ بنیادی طور پر جو مکتب امامیہ کے اندر یا تشیع کے اندر اس حوالے سے جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ امام مہدی کی امامت کا کانسیپٹ ہے آخری زمانے میں، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے اوپر پھر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ سبھی امام مہدی کی امامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے تو اتفاق رکھتے ہیں۔ پھر چونکہ ایک غیبت کا کانسیپٹ ہے، ظاہر ہے کہ ایک مین اسٹریم اوپینین یہ ہے کہ ان کی ولادت ہونی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے پاس چونکہ غیبت کا کانسیپٹ ہے کہ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت ہے اسی طریقے سے حضرت مہدی کی بھی غیبت ہے۔ پھر اس غیبت کے زمانے میں ایک بحث آتی ہے کہ جناب اس وقت ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کیا ہوگا، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا بھی ایک کانسیپٹ دیا گیا، مگر اس کے اندر بھی آخری بات تو یہی ہے نا کہ اگر آپ انصار مدینہ کو مائنس کر دیں گے تو مدینہ منورہ کی ریاست قائم نہیں ہو پائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک کانسیپٹ جو آپ کی نظر میں بالکل درست بھی ہو، جسٹیفائڈ بھی ہو، لیکن اگر لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز نافذ نہیں ہو پائے گی۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ واقعاً بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، مگر بت پرستی نہ ہونے کے باوجود، یعنی اس کانسیپٹ کے صحیح ہونے کے باوجود ایک وقت لگ گیا نا خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے مسلمہ کذاب، اس کا دعوی نبوت غلط تھا مگر ماننے والے تو اس کو بھی مل گئے نا۔ تو ہوتا ہے اس طریقے سے کہ کئی مرتبہ ایک صحیح آئیڈیالوجی ہوتی ہے مگر اس کو ماننے والے افراد اگر اتنے نہ ملیں تو وہ چیز اس طریقے سے انفورس نہیں ہو پاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط چیز ہوتی ہے، مثلا ہندوستان کے اندر آج بھی بت پرستی رائج ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ختم ہو گئی، تو اس کو ماننے والے افراد مل جاتے ہیں تو وہ چیز غلط ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر نفوذ کر جاتی ہے۔ یہ ایک فیکچول ریئلٹی ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے، واقعیت اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور اس کے بعد اس کا لوگوں کے درمیان معاشرے میں ریفلیکٹ ہونا یہ دوسرا ایک فنومینا ہے جس کے اندر کئی دفعہ بہت فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے واٹ اٹ از اینڈ واٹ آٹ ٹو بی، ان دو کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ علامہ صاحب آخری سیکنڈز میں اس بات کو تو میں اتفاق کے ساتھ یہاں پہ ایکسیپٹ کروا سکتا ہوں کہ یعنی امامت کی ایبسنٹ میں تو جمہوری اتفاق رائے ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا ولی فقیہ کے انتخاب؟ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ایران کے اندر بھی اگر آپ ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ تھا تو شاہ کے زمانے میں تو نہیں تھا نا، حالانکہ سارے کے سارے وہاں پر جعفری ہی تھے، یعنی فقہ امامیہ ہی کے ماننے والے تھے، مگر سیدھی سی بات ہے کہ جب تک لوگ نہیں اٹھے اس وقت تک تو یہ کام بھی نہیں ہو لوگوں کی رائے شامل۔ اگر آپ پاکستان جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پاکستان ایک ریئلٹی ہے مگر بننے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو پوری تحریک ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، جب تک لوگ بیدار نہیں ہوں گے بس اس وقت تک وہ چیز نہیں ہوگی۔ لوگوں کی رائے کا شامل ہونا مجھے ایک بنیادی نقطہ نظر یہاں پر آ رہا ہے، اور اس نقطے کے پیچھے میں اتفاق بھی دیکھ رہا ہوں کہ نظام حکومت ان دی ایبسنٹ آف امامت، علامہ صاحب کے نظریے کے تحت اور باقی تمام لوگوں میں تمام مسلمانوں کی اتفاق رائے کا ہونا اور سب کا یکجا ہونا، ایک پوائنٹ پہ ایگری ہونا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ ایبسنس یعنی کہ ان کی موجودگی کی نہیں بلکہ ان کی غیبت کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، مزید دلچسپ گفتگو ہوگی علمی اور عرفانی اور ادبی طریقے سے، آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔
छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान। जी सलामती है अलिफ लाम मीम में। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है और मुझे एक सादत ही हासिल है कि जब आप वफ़े पे चले जाते हैं तो यकीनी तौर से इश्तिहार आप मुलाहिज़ा फरमा रहे होते हैं। मैं उस वक्त भी उलमा से सीख रहा होता हूँ और मुझे इस मामले में कोई तरद्दुद नहीं है कि उलमा अल्हम्दुलिल्लाह एक साया है, खुदा है हमारे ऊपर, कि आज भी शफ़क़त और इल्मी तबरुकात हम उनसे हासिल करते रहते हैं। यहाँ पे क्योंकि गुफ्तगू बहुत ही खुशगवार माहौल में हो रही है, वसीम अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत में हम सब का प्यार और अक़ीदत पेश फरमाएँ और ख़ुसूसी तौर से फरमाइश है कि पंजाबी ज़बान में पेश फरमाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ी लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी। कदी भी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावन दी। मैं लजपाला दा मंगता मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे। दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद न रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। नियाज़ी मैनू गमे कादा मेरी निस्बत है लासानी। किसे दे रहने जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे। किसे दे रहने जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे। जी अलहाज वसीम अब्बासी की आवाज़ में एक इंतहाई दिलकश कलाम आप समात फरमा रहे थे। मौजू की तरफ वापस आते हैं। इस्लामी निज़ाम हुकूमत और नफाज शरीयत और फिर शरीयत का हाकमी अंदाज से क्या तसव्वुर है, इस हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर उमैर साहब, हमने दोनों राय सुनी यहाँ पर और अब दिल में ये ख्याल उठता है कि जमहूरी अंदाज़ हुकूमत तो ये है कि गवर्नमेंट होती है और एक अपोजिशन होती है। अगर हम ये कहें कि खुलफाए राशिदीन के दौर में बाद विसाल पैगंबर एक गवर्नमेंट थी, तो क्या अपोजिशन का किरदार भी कोई निभा रहा था? देखिए, कायद-ए-आज़म का एक आर्टिकल है जो 1940s में शाया हुआ, वेस्टर्न डेमोक्रेसी अनसूटेड फॉर इंडिया।
مغربی طرز جمہوریت اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسانوں کی خواہشات کے مطابق قانون سازی کی جائے اور اس کا نفاذ کیا جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں آج لیکر شاپ کو جو ہے باقاعدہ عام کرنے کی قانوناً اجازت ہوتی ہے. اسی طرح سے سیم سیکس میرج ہو یا بعض ممالک میں انسیسٹ تک کو جو ہے وہ باقاعدہ لیگلائز کر دیا گیا ہے. تو اسلامی ریاست میں ویسٹرن ڈیموکریسی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال نے اس کے متبادل ایک اور لفظ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں استعمال کیا ہے اور وہ اسپریچول ڈیموکریسی کا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں طالوت اور جالوت کے قصے کو بیان کیا ہے تو وہاں حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم. ان کا الیکشن نہیں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منتخب کیا گیا تھا. فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم میں اور جسمانی قوت میں بہت مضبوط بنایا تھا. تو اب خاص طور پر جب آپ خلافت راشدہ کا کیونکہ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, تو اسلام میں جو حکومت ہے دراصل وہ خلافت یا نیابت ہوتی ہے. اچھا, انسان اپنی ذات کو مرکز بناتے ہوئے کبھی بھی اس پاور کو ایکسرسائز نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. آپ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو علیحدہ علیحدہ صیغوں کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آئی ہے تو فرمایا کہ اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے تابع ہوگی. اسی لیے اس کے فوراً بعد فرمائیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا امیر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے تو اب فائنل اتھارٹی کون ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس ہوگی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اسلامی ریاست میں رسول یا رسالت کی امپورٹنس کیا ہے اس کو بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ, یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم, لا یؤمنون, یہ لوگ ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, آپ کو حاکم نے بنایا اپنے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یا رسول اللہ یہ لوگ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان پھوٹنے والے ہر مسئلے میں, چاہے وہ معیشت ہو, سیاست ہو, دفاع ہو, عدالت ہو, قومی, بین الاقوامی, سماجی, ذاتی, کسی بھی نوعیت کا کوئی مسئلہ ہو, جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حکم نہ مان لیں, حاکم نہ مان لیں, اور ایک فیصلہ جو حضور کی بارگاہ سے ہو گیا ہے جب تک اس کے بارے میں خود کو سر تسلیم خم نہ کر دیں اور دل میں تنگی بھی محسوس کریں, کوئی صاحب تنگی محسوس نہ کریں, کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلام کا جو پورا کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں واضح طور پر اصول بیان کر دیا گیا. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہو گیا اپنے دامن مراد میں سمیٹ لو, جس بات سے منع کر دیا گیا اس بات سے رک جاؤ. تو گویا کہ اسلام میں اسپریچول ڈیموکریسی ہو سکتی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ ایک ایسی روحانی ڈیموکریسی کہ جس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا اعتراف کرتے ہوئے, ایمان لاتے ہوئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں. ان اقیم الدین, آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی اقامت کے لیے اٹھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں رسول کے جو عطا کردہ احکامات ہیں اس کے مطابق زمین میں آپ ان کا نفاذ کرتے ہیں, اور حاکم وقت جو پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے, اولی الامر جو پاور کو ایکسرسائز کرتا ہے, وہ آزادانہ حیثیت میں نہیں کرتا بلکہ وہ پاور کو ایکسرسائز کرنا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نیابت میں ہوتا ہے. صرف ایک آیت یہاں پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر زمین میں تم میجورٹی کی اطاعت کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا یضلوک عن سبیل اللہ, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ہدایت اور قانون سازی میں فرق ہوتا ہے. لا ریپیل بھی ہو سکتا ہے, اس کے خلاف آپ نے جس طرح کہا کہ ایک اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے, اس کے خلاف آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں, امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہدایت کے خلاف نہ کوئی اپیل دائر ہو سکتی ہے, نہ اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے خلاف آپ کوئی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. ہدایت کو ایز اٹ از
اس پر عمل کرنا ہو۔ بھائی کیا بات ہے، خوبصورت انداز سے آپ نے گفتگو کو سمیٹا بھی، علامہ اقبال کا آپ نے حوالہ کیا، تو اس حوالے کے پیش نظر مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی اسٹیٹ ریلیجن سے دور نہیں رہ سکتی، البتہ یہ کہ قرآن اور سنت کے آئینے میں دیکھا جا رہا ہے۔ علامہ رضا داؤدانی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ ریاست جو ہو اس میں نظام ہونا چاہیے اور نظام من جانب اللہ ہونا چاہیے، چونکہ انتخاب آپ خود کریں یا آپ کے موقف کے مطابق اللہ کی جانب سے کوئی حاکم وقت ہو، مگر ان دونوں صورتوں میں جو رعایا ہے اس کے امور کو دیکھنے والا تو کوئی بشر ہوگا، کوئی عام آدمی ہوگا۔ اب یہیں پہ ادارے ہیں، ان اداروں کے استحکام کے لیے، ان پہ کام کرنے کے لیے تنخواہ مقرر کی جائے گی، تو کیا یہ بھی قرآن و سنت کے آئینے میں بالکل ٹھیک طریقہ ہے کہ ہم اگر افواج ہوں یا دیگر اساتذہ ہوں یا ڈاکٹرز ہوں ان کو پے رول پہ ڈالیں گورنمنٹ کے؟ یہ سلسلہ قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھا جائے تو بالکل ویسے ہی نظر آئے گا۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی انداز کی حکومت کی ضرورت تو پڑنی ہی ہے۔ اچھا، یعنی اگر نیک لوگ نہیں ہوں گے تو فاجر لوگ ہوں گے، فاسد لوگ ہوں گے، لیکن بہرحال آپ کو ایک سسٹم تو چاہیے، چاہے آپ کیپٹلزم کے نام پر قائم کریں، چاہے آپ کمیونزم کے نام پر قائم کریں، چاہے آپ سوشلزم کے نام پر قائم کریں، چاہے آپ دینی ریاست قائم کریں، چاہے غیر دینی ریاست قائم کریں، مگر ریاست تو بہرحال اپنا ایک وجود مانگتی ہے۔ یہ بالکل ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جس کو اپنی جگہ پر ان پلیس ہونا ہے۔ صحیح، اس کی اصلاح کی بات ہو سکتی ہے کہ مثلا اس کو یوں بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو یوں بہتر کیا جا سکتا ہے، یوں دینی اس کو رنگ دیا جا سکتا ہے، یہ دینی فلیور اس کو دیا جا سکتا ہے، خالصتاً دینی ریاست بنایا جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے، اگر ہم زکوٰۃ کے جو ہشتگانہ مصارف سورہ برات کے اندر سورہ توبہ میں بیان فرمائے گئے ہیں اسی میں اگر ہم دیکھیں تو والعاملین کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، جس طرح سے فقراء کو زکوٰۃ دی جائے گی، مساکین کو دی جائے گی، دوسرے امور میں صرف کی جائے گی، اسی طریقے سے اس کا ایک یوز یہ ہے کہ وہ اسٹاف جو زکوٰۃ کی کلیکشن پر مامور ہے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی اسی زکوٰۃ سے ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خود ایک بہت اہم اشارہ بن جاتا ہے کہ وہ تمام ادارے کے جو ضروری ہیں ان کے اخراجات پورا کرنے کے لیے جو کلیکشن ہو رہی ہے اس کلیکشن کو وہاں پر یوز کیا جائے گا۔ اب زکوٰۃ کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیکسیشن کا سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اندر یہی تمام چار چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ زکوٰۃ تو عبادت کا ایک عنوان ہے، ورنہ یہ ٹیکس کلیکشن کیا ہے، اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ریاست کے جتنے کام ہیں، امور ہیں، ان کو نپٹایا جا سکے۔ اسی لیے آپ ایک جملہ سنتے ہیں ٹیکس پیئر کی کمائی سے پے کیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، تو وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، ارکان پارلیمنٹ ہوں یا جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، تو ان سب کو جو پے کیا جا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے پے کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی اور دوسرا ذریعہ تو نہیں ہو سکتا، یا ادھار لے کر یا بھیک مانگ کر، یا ٹیکس کلیکشن تو جو ریاست ہوتی ہے وہ تو بھیک نہیں مانگتی ہے، یا وہ ادھار لیتی ہے یا پھر وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، میں نے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی، لب لباب مجھے سمجھ میں آیا وہ اسلامی نظام حکومت کا ایک انتخابی طریقہ جو جمہوری ہو مگر آئین اسلام کے زاویے میں ہو۔ علامہ صاحب سے گفتگو کی، مجھے امامت کا تصور سمجھ میں آیا اور انہی کو حاکم وقت قرار دیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملوکیت کا اسلام میں کیا عمل درآمد ہے، کیا دخل اندازی ہے، اور یہ کیا اسلامی کسی بھی زاویے میں سیٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس نظام میں ملوکیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ آپ نے امانات کو اس کے اہل کے سپرد کرنا ہے۔ اور ابھی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے اہل سنت والجماع کے نزدیک یا ہمارے اہل تشیع کے نزدیک جو امامت کا اور ہمارے یہاں جو خلافت کا تصور ہے، یہ امیر قائم کرنا یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہمارے نزدیک سونپی گئی ہے، اور ملوکیت میں تو یہ ہے کہ آپ اپنے وراثت اسے سمجھ لیں اور اپنے اولاد کو اس میں متعین کرتے چلے جائیں، تو اس کا تصور تو دین اسلام میں نہیں ہے۔ باقی آگے احکامات میں ضرور فرق آ جاتا ہے۔ ابھی ایسے آپ نے اپوزیشن اور اس کی بات کی، تو دیکھیے جو مغربی جمہوریت ہے آج اس کا بڑا چرچا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ مغربی جمہوریت سے بھی برا ہے، اسی لیے ہمیں مغربی جمہوریت اچھی لگتی ہے، مگر ہمارا نظام اسلام تو ایسا ہے کہ مغربی جمہوریت بھی اس کے سامنے شرما جائے، کیونکہ ہمارے نظام اسلام کے اندر اپوزیشن اور حزب اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے نظام کے اندر عدل کا نظام ہے، اگر حاکم وقت کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ جو جان چھڑکتا ہے حاکم پر وہ بھی نماز جمعہ میں کھڑے ہو کے اسی وقت اپوزیشن بن جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، حاکم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔
جہاں وہ غلطی دیکھے اور غلطی اگر صحیح ہو تو اسے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ دوسرے لمحے جانثاری کر رہا ہو۔ تو یہ نظام ہے اسلام کا۔ فی زمانہ یہ نظام نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ہم تو سب کچھ چھوڑ چکے ہیں نا، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے اعمال چھوڑ چکے، اپنی نمازیں چھوڑ چکے، نظام اسلام، اور اپنے تبھی تو ہمارا یہ حال ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے اس ملک اسلام میں جس جذبے سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا، کیوں حاصل کیا تھا ہم نے؟ یہ کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیا ہے، ہم نے تو اسی جذبے سے حاصل کیا تھا۔ اگر ہم اس جذبے کو آگے بڑھاتے اور اپنے اس نظام کی بنیاد جو ہم نے رکھ دی تھی، ہم نے اپنے آئین کے اندر لکھا کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ لکھا ہم نے ضرور ہے، مگر ہم اس کو آگے بڑھا نہیں سکے، اسے اپنے اعمال میں نہیں لا سکے۔ جیسے آپ نے ابھی تنخواہوں کی بات کی، اب تنخواہوں کے معاملے میں نظام اسلام کیا ہے؟ نظام اسلام یہ ہے کہ آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ غریب سے ٹیکس پہ ٹیکس لیتے جائیں اور لوگ کروڑوں کی تنخواہیں رکھ دیں ایک ملازم کی، یہ تو ظلم اور زیادتی ہے۔ نظام اسلام اور نظام شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہاں کے حاکم بھی طے کر چکے ہیں کہ ایک اپنی ضرورت پوری کریں گے، اب ایک حد تک لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو چاہے مرضی اپنی تنخواہیں رکھ لیں اور غریب کے اوپر جو ہے ٹیکس لگاتے جائیں، اور وہ ضرورتیں آپ کی پوری نہیں ہو رہی، غریب پسا جا رہا ہے، لوگوں کو علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ سرکاری ملازمین اور بیوروکریٹس کو اور یہ سیاستدان ہو اپنے خرچے ہی بڑھائی جا رہے ہیں۔ تو ہمارا نظام اسلام تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک واضح ہو گیا۔ اچھا، بڑی ایک عمدہ گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ، اور موضوع ہے بھی غور طلب، توجہ طلب، سنجیدہ موضوع ہے۔ میں علامہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی سوال پوچھوں گا۔ فی الحال سوال یہی ہے کہ اسلامی نظام حکومت کا یہ جو آئینہ کار ہے، آج 40+ اسلامک کنٹریز ہیں جہاں میجورٹی مسلم رہتے ہیں، 80-90%، کیا واقعی کہیں بھی نظر نہیں آتا ایسا نظام حکومت جس کو اسلام جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ نظام قائم کر دو تو بہتری بہتری؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ 49 مسلم کنٹریز، نو مسلم گورنمنٹ اسلامی آئینے میں۔ بنیادی طور پر دیکھیں، کلیمز تو آپ کو ملیں گے مختلف ممالک کی طرف سے، اس بات کو کلیم تو کیا جاتا ہے، مگر اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل آئیڈیل 100%، تو شاید وہ منزل ابھی دور ہے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اپنے طور پر ایک کوشش ایسی کرنا کہ جس میں سینکشنز کے ساتھ پابندی کے باوجود اور تمام تر مخالفت کے باوجود ایران نے اپنی سی کوشش کی ہے، میں اس کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہاں پر بھی امپرومنٹ کی بھی بہت گنجائش موجود ہے، اور اپنے طور پر وہ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مزید کرنی چاہیے ان کو امپرومنٹ۔ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم آئین کی حد تک تو ایک بہت اچھا کام ہوا ہے، اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا، یعنی کم سے کم لکھا تو گیا، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بات آگے جانی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو پین ڈاؤن تو کیا گیا ہے۔ ورنہ تو آپ کو کہاں ایسے مسلمان ممالک کانسٹیٹیوشنلی بھی اس بات کو اس حد تک جتنا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا انڈورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نیشن اسٹیٹس کے کانسیپٹ کے بعد، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابتدا میں ارشاد فرما رہے تھے، تو اس کے بعد اگر آپ جنرلی دیکھیں نا تو سیکولرزم اور دوسرے جو ازمز ہیں ان کا آپ کو دوسرے ممالک کے اندر بہت غلبہ نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پر تو انہوں نے کرسچینٹی کو بھی ڈیمینش کر دیا ہے، یعنی وہاں پر کرسچینٹی ایز اے ریلیجن، اسٹیٹ کا ریلیجن کہاں ہم کو نظر آتی ہے۔ ایک آپ اسرائیل، اس کی تو اپنی لیجیٹیمیسی کوشچن مارک ہے، لیکن وہاں پر تو ظاہر ہے انہوں نے یہودیوں کے لیے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جنرل یورپ میں پورا چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، ادھر چلے جائیں آسٹریلیا کی طرف، تو وہاں پر کرسچینٹی ایز اے ریلیجن ڈومینیٹ نہیں کرتی۔ ایون انڈیا کے اندر بھی ان کے اعمال کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو وہ سیکولرزم کو کلیم کرتے ہیں وہاں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب اتفاق کرتے ہیں، مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، اتفاق کرتے ہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بس میں کچھ اس میں اضافہ کروں گا، لیکن کیونکہ آپ کو فوراً بریک پر جانا ہے تو میرا خیال ہے آپ بریک سے لوٹ کر آ جاؤں، پھر بات کریں گے اس بات پہ۔ اچھا ایک تصور ہے، میں نے یہ سوال پوچھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں اسلامی ممالک ہیں تو پھر وہ خدا کے دین کا نظام کہاں نظر آئے گا مجھے؟ کون سا نظام حکومت جو 100% نہ صحیح، چلو 99% ہے؟ تو اس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، بہت ساری ایگزامپلز دی جانے کی کوشش بھی ہے، توقع بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس مراحل تک، اس منزل تک پہنچ جائیں۔ ایک مختصر وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان،
रमजान इरफान रमजान। सलामती है और खैर मकदम आपका। इरफान रमज़ान में अलिफ लाम मीम जारी है। इस्लामी निज़ाम हुकूमत और नफाज शरीयत पे गुफ्तगू हो रही है। बहुत ही संजीदा सवालात भी हैं, आपके भेजे हुए सवालात भी हैं। यकीनी तौर से कोशिश की जाती है कि इसके सामीन बड़े संजीदा लोग हैं और बहुत ही गौर व फिक्र के साथ, तदब्बर के साथ इस प्रोग्राम को देखते भी हैं, इस पे बहस भी करते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं। आज हमारे पास इरफान रमज़ान में हमें इश्तराक हासिल है, मुआवनत हासिल है इफ्तार के लिए, बिलखुसूस अल हबीब रेस्टोरेंट की, जिन्होंने हमारे लिए इफ्तार का ख़ास तौर से एहतमाम भी किया है। पिज़्ज़ा मैक्स का भी इसमें हमें इश्तराक हासिल है और वो यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनके भेजे हुए तहाइफ यहाँ पे और पिज़्ज़ा भी। मैं चाहूँगा कि हम जब खाएँगे तो और दुआएँ देंगे इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे बात आई कि मुसल्ला जद्दोजहद की जा सकती है नफाज शरीयत के लिए किसी भी तौर से, क्या ये हुक्म है कुरान का, अहादीस का? देखिए, पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है। हम यहाँ ज़िंदा हैं, इन पाकीज़ा फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं और हमारी नस्लों को यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और हमें यहाँ दफन होना है। सही। ज़मीन का वारिस होना ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत अजीम नेमत है। आप इसकी अहमियत म्यांमार के लोगों से पूछिए, जहाँ 6 से 7 लाख लोगों को किस बेदर्दी के साथ ज़बह कर दिया गया। आप इसकी अहमियत इस वक्त सीरिया, यमन और फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों से पूछिए और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका शुक्र अदा करें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में परवरदिगार आलम ने हमें पाकिस्तान जैसी खूबसूरत रियासत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसके इस्लामी रियासत होने में कोई शक नहीं है। अच्छा। मसलन अगर हम मुसलमान हैं और अमली तौर पर हमसे बहुत सी कमियां कोताहियां हो रही हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ऐसे शख्स को काफिर करार दे दिया जाएगा। सही। तो हम मुसलमान हैं, अगर अमल की कमी कोताही हमारे अंदर है तो यकीनन हम एक ना एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ज़रूर रुजू करने वाले होंगे। तो पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, हमारे आइन में लिखा हुआ है और इस रुए ज़मीन पर हिजाज़ मुक़द्दस के साथ अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है तो वो अहले पाकिस्तान है। जी। बुनियादी इस सवाल के जवाब में ये बात समझ लीजिए कि इस वक्त दौर जदीद में जिस तरह से तमाम मुल्कों के ख़िलाफ़ 5th और 6th जनरेशन वॉर के तनाजुर में नॉन स्टेट एक्टर्स को खड़ा किया जाता है, रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद की जाती है, आपको डीमोरलाइज़ किया जाता है, डीस्टेबलाइज़ किया जाता है, मुल्क में क्राइसिस पैदा किए जाते हैं और बैल्कनाइजेशन के बाद ममालिक के हिस्से बखरे कर दिए जाते हैं। जी। बहुत वाज़े तौर पर यह बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करना हराम है और नाजायज़ है। सही। पैगाम पाकिस्तान की सूरत में आईन पाकिस्तान में जो हमारा रियासती नैरेटिव है, पैगाम पाकिस्तान की सूरत में उसको दोबारा रिवाइव किया गया और इसका दोबारा एक अहद वफा के तौर पर उसकी तकरार की गई है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हमें इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना है। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म के स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में, हम दो किस्म की इंतहाओं के दरमियान उवैस भाई फंस गए। एक तरफ वो रिलीजियस कंजर्वेटिव्स हैं कि जो इस्लाम को इस अंदाज से पेश करते हैं कि दौर जदीद में दुरुस्त तौर पर इस्लाम पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड वो सेकुलर, लिबरल, फाशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट हैं जो पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के तौर पर नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान को सेकुलराइज करना चाहते। देखिए, हमारा फौजी जब पाकिस्तान के लिए जान देता है तो वो शहीद क्यों है? वो इसलिए शहीद है कि वो पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत के लिए जान देता है। हमारा फौजी जब नारे तकबीर और अल्लाह अकबर उसके जवाब में कहता है और इसके एक एक इंच के लिए, अपने दिफा के लिए जान कुर्बान करता है, तो वो शहीद इसलिए है और अफजल शुहदा में से इसलिए है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है। हमारे आइन में लिखा है कि ये मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी आपको कानून साजी नहीं करनी। लिहाजा वो कुव्वतें जो पाकिस्तान और इस्लाम के ताल्लुक को तोड़ना चाहते हैं, उसका बुनियादी मकसद यही है कि कुछ लोग खड़े हो जाएं, वो पाकिस्तान को एक काफिर रियासत डिक्लेयर कर दें, कुछ लोग खड़े हो जाएं जो पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करके इस्लाम और पाकिस्तान का ताल्लुक तोड़ दें। नतीजा क्या होगा?
نتیجہ یہ ہوگا کہ آج پاکستانی فوج یا پاکستانی عوام اگر پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے جان دیتی ہے تو یہ اسپرٹ، یہ ول ٹو فائٹ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک اگر آپ مسلح جدوجہد کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان کے دور میں انہی کی قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ بہت بڑی بات اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ نے جس مثال کے ساتھ اس نسبت کو جوڑا ہے، خاص طور سے ایک معیاری اور مثالی بات ہے ہم سب کے لیے۔ دو ٹوک یہاں سے آن ایئر ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی طور سے مسلح جدوجہد یا اس کی خلاف ورزی یا پھر لوگوں کو تکلیف پہنچانا، انتشار پھیلانا کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے، کفر بھی ہے اور یہ عین اسلام کے خلاف بھی ہے۔ بہت واضح انداز سے پیغام چلا گیا، میں اس میں حمایت کرتا ہوں اور حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں ہم، کیونکہ یہ ارتقاء کا عمل ہے، درجہ بدرجہ ہم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اس کو پیوریفائڈ اور بہترین آئیڈیل اسلامک ریاست بنائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم اگر یہ کہیں کہ نفاذ شریعت ہو رہا ہے آج سے، تو شریعت کون سی نافذ کریں؟ علامہ صاحب کے قواعد و ضوابط اور ہیں، مفتی صاحب کا خیال یا ان کی نظر میں شریعت کی کچھ اور پیمانے ہیں، آپ کے پاس کچھ اور ہیں، کس طرح سے اس کا حل نکالیں؟ سب سے پہلے تو میں اسی بات کو تائید بھی کروں گا جو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کی کہ ہمارے ملک پاکستان میں نفاذ شریعت کو مسلح طور پر نافذ کرنا یا کہیں بھی اسلامی ملک میں وہ شرعی طور پر کسی طور پر جائز نہیں ہے، اور بنیادی اس نظام کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے یہ نظام ان لوگوں کا ہے جو تربیت پا چکے ہوں، اور تربیت پانے کے بعد ایک معاشرہ تیار ہو اس نظام کو چلانے کے لیے اور کرنے کے لیے۔ تو یہ تو تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ آج اگر نفاذ شریعت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں تو اس کا تعلق بغاوت سے نہیں ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ لوگوں کی تربیت میں کمی ہے، ہمیں ان کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی ہے، کلاشنکوف نہیں اٹھانی ہے، ہمیں انہیں آمادہ کرنا ہے اس بات پر کہ جو ہمارے ملک کے اندر خامیاں رہ گئی ہیں یا نظام کے اندر لکھا ہوا ہے مگر پریکٹس میں نہیں آ رہا ہے، اس کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے موافق کرنا ہے۔ تو یہ تربیت کا معاملہ ہے، یہ بغاوت کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں یا جھگڑے شروع کر دیں۔ تو ہمیں ممبر سے اور اچھے احسن انداز سے اس کی تعلیم کرنی ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا، یہ ان لوگوں کا ایک بہترین ایک جملہ ہے جو چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت آگے نہ بڑھے، وہ اس کو راستے کی رکاوٹ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کس کو نافذ کریں گے؟ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم تینوں مل کے فیصلہ کر لیں گے، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اسے نافذ کر لیں گے۔ اب جو اہل سنت ہیں ایران میں، تو کیا وہ نہیں رہتے اہل تشیع کے قوانین کے نیچے؟ کیا وہ اپنی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے؟ رہ رہے ہیں نا۔ تو اب یہاں بھی اگر فقہ حنفی کے ماننے والے 80% ہے تو نظام ان کا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم گلا دبا دیں گے جا کے اپنے شیعہ بھائیوں کا، یہ تو مطلب نہیں ہوگا نا۔ تو دین اسلام ہے، ہمارے بنیادی عقائد ایک ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں انہیں بالکل جو بھی یہاں ہے، مثال کے طور پر اگر میرا فقہ نہ ہوا کسی اور کا فقہ ہو گیا تو کیا میں راضی نہیں ہوں گا کہ شریعت نہ ہو؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، مجھے اجازت ملے گی کہ میں اپنی طور پہ نماز پڑھوں، مجھے اجازت ملے گی کہ میں اپنے طریقے پہ زکوٰۃ دوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، آپ ہمارے حوالے تو کیجئے، ہم یہ مسئلہ خود ہی سلجھا لیں گے۔ میں آپ کے حسن فہم کا اس میں دیوانہ ہو گیا، یقینی طور سے اس کی تائید کرتا ہوں، آپ ہی کے سوال کا جواب لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا، دیوبند مکتب فکر کے فقہ حنفی کو رائج کر دیں اسلام پاکستان میں؟ دیکھیے میں ایک بات بہت کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں کہ فرقہ واریت حرام ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا مذہبی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، تو ہم دوسرے لفظوں میں فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آئیڈیل بات یہ ہے کہ فرقہ واریت تو حرام ہے، لیکن اب کیونکہ فرقے بنے ہوئے ہیں تو پھر ہم ان فرقوں کو برداشت کرتے ہوئے جینا سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ساتھ جیا جاتا ہے۔ اسلام ایک ہی ہے، ہمیں کون سا دین نافذ کرنا ہے؟ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کرنا ہے، جو قرآن کی صورت میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو لوگوں کے پرسنل لائف سے تعلق رکھتے ہیں مسائل، جیسے نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تو یہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جس طرح چاہیں آپ اپنے ہاتھ باندھ لیجئے، لیکن چور کے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو وہ لبرل یہی کہہ رہے ہیں ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، دین الگ ہے اور ریاست الگ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ہم دین کو ایک مکمل حیثیت کے اندر دیکھتے ہیں، ایک پرسنل میٹر کے طور پر نہیں دیکھتے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ دین کے وہ مسائل جو آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نماز ہے،
آپ روزہ کس وقت کھولتے ہیں, آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں, تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے مسالک سے تعلق رکھتی ہیں باتیں. ریاست میں اس کی ایک عمومی اجازت ہو سکتی ہے, لیکن معیشت, دفاع, سیاست اور جو تمام قومی اور بین الاقوامی مسائل ہیں وہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق. یعنی آپ اتفاق کرتے ہیں مفتی صاحب جو شریعت بیان فرما رہے ہیں اس پہ عمل درآمد. شریعت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, 1400 سال سے محفوظ ہے, اس میں کبھی رد و بدل نہیں ہوا. آپ اتفاق کرتے ہیں مفتی صاحب کی اس بات سے؟ پہلی بات تو جو مفتی ڈاکٹر عمیر صاحب نے جو فرقہ واریت سے پہلے جو بات کی تھی دہشت گردی کے حوالے سے, میں اس کی تو پوری تائید کرتے ہیں ہم سب. اور واقعاً ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ نہ فقط پاکستان میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کسی اور ملک میں جا کر بھی اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ریاست کی سطح پر ہونے والے فیصلے ہیں, یہ ریاست کی سطح پر ہی ہونے چاہیے. انڈیویجولز کو اس کے اندر اپنا کسی قسم کا نان اسٹیٹ ایکٹر والا رول پلے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گئی ایک اصولی بات. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے, میں اس کے اندر اس فورم کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں جس کے اب ڈاکٹر صاحب ممبر ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل. اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جگہ کہ جہاں پر ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس ہو کر ایک پیوریفائڈ فارم کے اندر پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. دیکھیے ایک چیز ہے قانون بنانا اور ایک ہے قانون کو ہم آہنگ بنانا. قانون بنانا وہ پروردگار عالم کا حق ہے کہ پروردگار عالم قانون دے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہم آہنگ بنانا, کہ یہاں پر ہم جب اس چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سسٹم بنایا کہ پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت سے کوئی قانون بنایا جائے گا, ایکسپرٹ اوپینین لے لیا جائے نظریاتی کونسل سے, اور پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں بھی وہ اہل افراد ہوں کہ جو ان باریکیوں کو سمجھیں, اور پھر اس کے بعد اگر کسی چیز کو قانون کی شکل دے دی جائے تو بھائی اس وقت بھی جو قانون ہے ہم لوگ اس پر عمل کر ہی رہے ہیں نا. یعنی آپ غور کیجئے اس وقت کون سی یعنی فقہ ہے کہ جس کو نافذ کر دیا گیا, مگر ہم سب اس پر عمل کر ہی رہے ہیں نا. کسی نہ کسی عنوان سے حبس کے بھی قوانین ہیں, قید کے بھی قوانین ہیں, تعزیر بھی ہے, حدود بھی ہے, تو اس کو مانا ہی جا رہا ہے. تو بات بنیادی یہ ہے کہ جو قانون پارلیمنٹ کے تھرو آئے گا اور ایک پروسیس کے تھرو آئے گا, اس کی بہرحال ملکی سطح پر لا آف لینڈ ہونے کی حیثیت سے ایک لیجیٹیمیسی ہوگی, وہ بہتر ہو جائے گا اگر اس طریقے سے. بہت بہت شکریہ علماء کرام کا. اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں, یہ جہاں تیرا ہے یا میرا, محمد بھی تیرا, جبرائیل بھی تیرا, قرآن بھی تیرا, مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, دعا کا اہتمام ہوگا, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان